रहीम अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। जी बेटा, आप देख रहे हैं बुखारी स्टडी ऑफिशियस और मैं हूं असगर बुखारी। आज मैं जिस मौजू पर आपके साथ बात करने जा रहा हूं बेटा, ये हमारे सेकेंड ईयर उर्दू और हमारी CSS जो उर्दू है उसके रेलिवेंट है। आज हम एक अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं और ये हमारा सेकेंड ईयर में उर्दू में अगर हम देखेंगे तो हमारा ये 20 नंबर का हमारा मज़मून है। वो स्टूडेंट जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं वो जानते हैं कि मज़मून लिखने का तौर तरीका क्या है। वो मेरी आप दूसरी वीडियोस में आप देख सकते हैं कि मज़मून लिखना किस सीक्वेंस में है, मज़मून लिखने का तौर तरीका क्या है और मज़मून के लिए कितने सफ़हा चाहिए, वो मेरे बेटा आप एक अलग वीडियो में आप देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी इसको सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और आप कोई भी सवाल पूछना चाहें तो वो भी मेरे बेटा आप पूछ सकते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो मौजू बेटा वो हम बात करने जा रहे हैं मेरा पसंदीदा शायर। और अक्सर जब ये मज़मून पेपर में आता है 10th के लेवल पर, सेकेंड ईयर के लेवल पर और आगे ऊपर अगर CSS के लेवल पर, तो स्टूडेंट्स जो है वो ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, तरजीह देते हैं वो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के मुतल्लिक़ लिखने को। तो मैं इब्तिदा में ये बताना चाह रहा हूँ और ये क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह पर अगर आपने मज़मून लिखना है और अगर मज़मून है मेरा पसंदीदा शायर, देखें दो तरह का मज़मून है। एक है अल्लामा मोहम्मद इकबाल, ये भी मज़मून है, और मेरा पसंदीदा शायर ये भी मज़मून है। अब बच्चे क्या करते हैं कि अगर मेरा पसंदीदा शायर अगर इस पर अगर पेपर में मज़मून आता है तो वो अल्लामा इकबाल की ओवरऑल तमाम उनकी ज़िंदगी के बारे में लिखना शुरू कर देते हैं। जबकि आपने जब मेरा पसंदीदा शायर अगर मज़मून आता है तो आपने अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो आपकी शायरी के जो अदवार हैं आपने उस पर लिखना है, उनके शायरी के जो मौज़ूआत हैं आपने उस पर लिखना है। हाँ, आप अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का थोड़ा सा तारुफ ज़रूर लिखेंगे और उसकी जो तादाद है वो जो लिखना है आपने, वो आपका एक सफ़े से ज़्यादा नहीं होगा। मैं भी इसको शुरू करता हूँ और आप मेरा बेटा इसको देखें। जी, मेरा पसंदीदा शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल। सबसे पहले जो इब्तिदाइया और तमहीद है, मैंने आपसे कहा पहले वीडियोज़ में मैंने जिक्र किया था जब हमने मज़ामीन पर बात कर रहे थे, तो इब्तिदाइया आपका बड़ा जानदार होना चाहिए। तकरीबन 7 से 8 लाइनों का आपका इब्तिदाइया होना चाहिए। कई मतलब यूँ होता है कि बच्चा इब्तिदा में ऊपर बिल्कुल शुरू से जो है वो शेर लिखता है और वो रेलिवेंट नहीं होता। तो शेर लिखना है तो बिल्कुल रेलिवेंट शेर लिखें, जैसा कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, बिल्कुल रेलिवेंट शेर है, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो ऐसा नहीं कि जी आप टॉप पर लिख देने की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो शेर तो ठीक है लेकिन ये वहाँ पे रेलिवेंट नहीं है। रेलिवेंट आपने जहाँ जाके बना के लिखना है तो वहाँ पर आप लिखेंगे। तो इब्तिदाइया आप सबसे पहले जिक्र करेंगे नामवर शुआरा कौन कौन से गुजरे हैं, उसमें आप मिर्ज़ा गालिब का जिक्र करें, वली दकनी का जिक्र करें, मीर तकी मीर का जिक्र करें, मीर बबर अली अनीस का जिक्र करें और शुआरा का आप जिक्र कर सकते हैं। फिर आप उसी पैराग्राफ के आप अंदर लिखेंगे कि अल्लामा इकबाल को पसंद करने की मेरी वजह क्या है, पसंदीदगी की वजह क्या है, किस वजह से मैं अल्लामा इकबाल को पसंद करता हूँ। तो आप कह सकते हैं कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ मौज़ूआत का तनव्वु या रंगारंगी पाई जाती है। ये मौज़ूआत को मैं अभी थोड़ा सा करके डिस्कस करता हूँ, एलेबोरेट करता हूँ, इसको तशरीह करता हूँ ताकि हमारे लिए मज़ीद आसानी हो जाए। अल्लामा इकबाल का तारुफ और मुख्तसर हालात ज़िंदगी, तारुफ लिखेंगे कि कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, और मुख्तसर हालात ज़िंदगी लिखेंगे उनके। यूँ समझ लें कि आपने कोई 8 से 10 लाइनों में पूरा एक ना खुलासे का खुलासा, लुबे लबाब, मरकज़ी ख्याल आपने अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आपने लिख देना है। तो ये आपके 2 पैराग्राफ आपके हो जाएंगे। आपका सेकेंड ईयर के लेवल पर आपका पैराग्राफ 8 से 10 लाइनों से कम का नहीं होता। एक लाइन में आपके 7 से लेकर 10 अल्फाज आते हैं। अगर 10 से ज़्यादा लिखेंगे तो आपके लिए नुकसान होगा, 7 से कम लिखेंगे तब भी जो है वो नुकसान होगा। लिहाजा आप इस बात को ज़रा मलहूज़ खातिर रखें। अल्लामा इकबाल का तारुफ, कहाँ पैदा हुए, वालिद का नाम क्या था, और जो है इब्तिदाई तालीम कहाँ से हासिल की। हेडिंग्स नहीं बनाते पेपर में मज़मून लिखते वक्त आप हेडिंग्स नहीं बनाते, मुख्तसर हालात ज़िंदगी उनका लिखें। उसके बाद हम आते हैं अल्लामा इकबाल मेरा पसंदीदा शायर। चूँकि शायरी पर हमने बात करनी है इसलिए इकबाल की शायरी का पस मंज़र क्या है आपके बेटा इल्म में होना चाहिए। मैंने ये छोटे छोटे से पॉइंट्स भी बना दिए हैं, गौर करें मेरे बेटा इस पर कि अल्लामा इकबाल की शायरी का पस मंज़र में सबसे पहले 1857 को मलहूज़ खातिर रखेंगे कि 1857 की जंग आज़ादी के बाद मुसलमानों के यहाँ एक फ़िक्री ज़वाल शुरू हो गया और मुसलमानों ने समझना शुरू कर दिया कि हम महकूमी और अबदी ग़ुलामी में चले गए हैं अंग्रेज़ों की और हिंदुओं की, और हिंदुओं और अंग्रेज़ों के गठजोड़ की वजह से मुसलमान
ذہنی طور پر اور دلی طور پر قلبی اعتبار سے جو ہے وہ محکوم تصور کیے جا رہے تھے، اور خود ہی جو ہے وہ کیا ہے، علامہ صاحب فرماتے ہیں جن کی آنکھوں کو ذوق نظارہ نہ ہو انہیں جلوہ دکھانے کا کیا فائدہ۔ تو حالت یہ تھی مسلمانوں کی کہ وہ کسی بھی قسم کی تحریک خلافت کی ناکامی، تحریک جو ہے چھوڑ دو ہندوستان اس کی ناکامی، ہندوستان چھوڑ دو قلم چھوڑ دو تحریک اس کی ناکامی، اور بہت سارے معاملات جو ہے ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سکھوں نے بھی جو ہے کچھ معاملات میں کوشش کی، لیکن وہ بھی جو ہے وہ ناکام رہے، اور بعد میں سکھ بھی جو ہے وہ ہندوؤں کے ساتھ مل کر، انگریزوں کے ساتھ مل کر انہوں نے بھی مسلمانوں کو 1947 میں جو نقصان ہوا اس کے اندر یہ تینوں ذمہ دار تھے، چاروں، بلکہ انگریز، ہندو، سکھ اور مسلمانوں کی صفوں میں چھپے ہوئے پاکستان کے مخالفین۔ تو یہ سب جو ہے مل کر کے، تو اس صورتحال کو ہم مد نظر رکھیں گے، پھر فکری زوال کی طرف مسلمانوں کا رجحان زیادہ ہو گیا تھا۔ سر سید احمد خان نے آ کر مسلمانوں کو انگریزی تعلیم اور جدید دور کے تقاضوں سے آگاہ کرنے کی کوشش تو کی، جس میں وہ کسی حد تک کامیاب بھی رہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کا جو اخلاقی زوال تھا وہ اپنے طور پر جو ہے وہ بہت زیادہ زوال پذیر ہوا، اور دین اسلام کو جو ہے وہ ہاتھوں سے آہستہ آہستہ جو ہے وہ چھوڑنا شروع کر دیا۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو سر سید احمد خان پر ہم بات کریں گے۔ جی، امت مسلمہ کی زبوں حالی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے 1857 کی جنگ آزادی سے لے کر اور جو ہے 1876 میں آپ پیدا ہوئے، تو اس کے بعد 1900 تک کا جو ہے وہ سارا ٹینیور آپ کے سامنے تھا۔ پڑھے لکھے شخص تھے، خلافت اسلامیہ کے خلاف سازشیں جو ہو رہی تھیں وہ بھی آپ کے سامنے تھیں، امت مسلمہ میں جو نا اتفاقی اور عدم یگانگت جو تھی یہ بھی آپ کے سامنے تھی۔ تو مختلف وہ کیا ہیں، سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا، کہ دنیا کی امامت کا کام تو اسے لیا جائے گا، لیکن شرط کیا ہے کہ تو ہر پوائنٹ کے اوپر، ہر لیول کے اوپر سبق پھر پڑھ صداقت کا۔ تو علامہ اقبال کے ہاں موضوعات کا تنوع ہے، میں صرف موضوعات کو ذکر کرتا ہوں اور اس کے اوپر تھوڑی سی بات بھی کرتا ہوں۔ توحید کا ذکر سب سے پہلے کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے بیٹا کہ مسلمان کے لیے سب سے اہم جو چیز ہے وہ اقرار توحید اور رسالت ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا دل سے اور زبان سے اقرار ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے ہم توحید کا ذکر کرتے ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، سجدہ ایک ہے اور تو سمجھتا ہے کہ یہ میرے اوپر بڑا مشکل ہے مجھے یہ سجدہ کرنا، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات، جگہ جگہ در در پر جو ہے تم ٹھوکریں کھاؤ گے اور جگہ جگہ اپنا سر جھکاؤ گے، ان سے سر جھکانے سے ہزار درجے بہتر ہے کہ ایک ذات پاک کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جاؤ۔ اور وہ ایک سجدہ ایسا ہوگا، وہ کیا کرے گا، ہزار سجدوں سے تجھے جو ہے وہ نجات دلائے گا۔ تو توحید جو ہے اس کا ذکر علامہ اقبال رحمۃ اللہ کی شاعری میں غالب ہے۔ علامہ اقبال اپنی شاعری میں یہ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کے وہ کیا ہے، ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرے، تو توحید یہ ہے کہ یہ انسان کے دل میں جو ہے وہ جذبہ شہادت پیدا کرتی ہے، جذبہ الفت پیدا کرتی ہے، اخلاقی اقدار کو جو ہے اجاگر کرتی ہے۔ تو توحید جو ہے اس کا ذکر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری میں سر فہرست ہے۔ ملت یا امت یا ملت کا تصور ایک و مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر، کہیں کچھ جگہ پر نا میں نے بیٹا صرف نا مصرع لکھ دیا ہے، ان جگہوں پر مصرع لکھا ہے جو کہ پرومیننٹ اشعار ہیں، بڑے اہم اشعار ہیں یا وہ زبان زد عام ہے، تو پھر وہ میں نے پورا شعر نہیں لکھا، صرف ایک مصرع لکھ دیا ہے، دوسرا مصرع میرے بیٹا آپ اس کا خود ساتھ میں لکھ لیجئے گا۔ فرقہ بندی کی مخالفت دیکھیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے اندر جو مختلف مسلمانوں کے ہاں مختلف فرقے جو ہیں وہ بن گئے تھے، ان فرقوں کی وجوہات کیا تھی وہ آپ پرسنلی طور پر جو بھی آپ سرچ کرنا چاہتے ہیں آپ کریں، لیکن علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا دیکھیں نا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ۔ تو ہر فرقے کا جو ٹاپ آف دا لیڈر تھا اس کی یہی خواہش تھی کہ امت مسلمہ کے درمیان اتفاق اور اتحاد پیدا ہو، لیکن وہ نہیں پیدا ہو سکا، اس کی کئی وجوہات ہیں، وہ ظاہری بات ہے ہماری اس ٹاپک کے ریلیونٹ نہیں ہے۔ تو وہاں پر علامہ اقبال جیسا شخص
جو کہ جو ہے وہ ایک خاص، ہم کہہ تو سکتے ہیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک خاص مسلک سے تعلق رکھتے تھے. آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بس سلسلہ قادریہ سے منسلک تھے. سید محمود شاہ صاحب گجرات کے شاید ان کے ہاں ان کے والد صاحب بھی صوفی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ اور یہ بھی دونوں جو ہیں وہ سلسلہ قادریہ سے بیعت تھے. تو ہم یہ کہہ تو سکتے ہیں کہ مسلکن جو ہے وہ کیا تھے، لیکن اس کے باوجود امت مسلمہ کے افتراق اور انتشار اور نا اتفاقی اور فرقہ بندی، اس پر علامہ اقبال کی روح جو ہے وہ تڑپتی تھی، اور ہر مسلمان کی روح اس پر جو ہے وہ تڑپتی ہے کہ کیوں مسلمانوں کے درمیان اتنا انتشار اور یہ سارا افتراق ہے. یہ کیوں نہیں، وہ کیا ہے، قرآن بھی ایک ہوتی جو بڑی بات، ہوتے جو مسلمان بھی ایک، ابھی میں ذہن میں آتا ہے تو پھر میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. تو ایک وہ مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے فرقہ بندی ہے کہیں تو کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. تو اس اعتبار سے علامہ اقبال نے فرقہ بندی کی مخالفت کرتے ہوئے کوشش کی کہ مسلمانوں کا جو بکھرا ہوا شرازہ ہے اس کو اکٹھا کیا جائے. مغرب اور مغربی تہذیب کی مذمت، ڈھونڈ رہا ہے فرنگ عیشے جہاں کا دوام. اچھا، جو علامہ اقبال کی ہماری 2 غزلیں شامل ہیں سیکنڈ ایئر میں جو ہے، اس کے اندر میں نے کچھ ذکر کیا ہے. آپ ان کی ویڈیوز پر جب آپ جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر میں نے علامہ اقبال کے متعلق جو ہے ان کے جو نظریہ ہے مغرب کو لے کر کے اس پر میں نے کافی باتیں اس پہ کی ہیں. ڈھونڈ رہا ہے فرنگی جو ہے انگریز، وہ کیا تلاش کر رہا ہے؟ عیش جہاں کا دوام. وہ کہتے ہیں ہمیشہ میں جہاں میں رہوں اور عیش کروں اسی جہان میں رہوں، اس جہان سے میں جاؤں نہ، مروں نہ، یہاں سے نہ نکلوں. علامہ صاحب کہتے ہیں نہیں، وائے تمنا خام، افسوس ہے کہ تمہاری یہ تمنا جو ہے یہ خام ہے، یہ پختہ نہیں ہے، یہ ختم ہو جانے والی. کیوں؟ پروردگار نے جب ارشاد فرما دیا کل نفس ذائقۃ الموت، تو پھر تم کون ہوتے ہو عیش دوام حاصل کرنے والے؟ وطنیت پرستی پر تنقید کی علامہ صاحب نے. علامہ صاحب فرماتے ہیں ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. اور دوسرا مصرع اس کا مجھے بھی ذہن میں نہیں ہے. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، اور اس کا جو پیرہن ہے، میں اس کو ذرا دیکھ لوں میرا بیٹا. ان تازہ خداؤں میں، یہ کتاب بھی میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا میرا بیٹا. یہ دیکھیں علامہ اقبال کے اشعار، اور یہ ترتیب دیا اس کو عابد احسان نے. اور کہاں سے مل جائے گا؟ کانٹیننٹل سٹار پبلیشرز سے مل جائے گا، لاہور سے. اس میں نا حروف تہجی کے اعتبار سے علامہ صاحب کے اشعار جو ہے وہ شامل کیے گئے ہیں. میں کچھ اور کتابیں بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. آج چونکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پر بات کر رہے ہیں تو علامہ صاحب سے ویسے ہی بڑا پیار ہے مجھ کو، اور یقیناً ہونا بھی چاہیے. ہر جو پاکستانی ہے اور جو مسلمان ہے اس کو چاہیے کہ اس کے دل میں محبت اقبال جو ہے وہ ہو. تو میں انشاءاللہ کچھ کتابیں بھی آپ کے سامنے ذکر کروں گا. آپ کہتے ہیں جی ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیراہن ہے اس کا وہ مذہب کا کفن ہے. یعنی اگر آپ نے وطن کے ساتھ محبت کرنی ہے ٹوٹ کر، یعنی یہ نہیں ہے کہ وطن سے آپ نے محبت نہیں کرنی. جو محبت کا، جو وطن کے ساتھ محبت ہے، جذبہ حب الوطنی، وہ من الایمان، وہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. لیکن جو ہے اس طرح وطن سے محبت کرنا کہ دوسرے کو ناحق وطن سے نکال دینا، دوسرے کو ناحق قتل کرتے رہنا، جیسا کہ فلسطین میں ہو رہا ہے، اسرائیل جو ہے یہودی لابی جو کر رہی ہے، جیسا کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ہے وہ ہندو کر رہے ہیں، کہ وطنیت کی خاطر جو ہے وہ معصوم اور مظلوم لوگوں کا قتل عام کر دینا. یہ اسلام اس وطنیت کو جو ہے وہ رد کرتا ہے. اسی کی بات طرف علامہ صاحب کا اشارہ ہے. مغرب اور مغربی تہذیب کی مذمت کی ہے جی، وطنیت پرستی پر تنقید کی ہے. مسلمانوں کے نظریاتی اور فکری زوال کا نوحہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اسی لیے کہتے ہیں بیٹا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری آفاقی شاعری ہے، جو عالمگیریت کا درس دیتی ہے، جو آپس میں اتفاق، اتحاد، یگانگت، الفت، بھائی چارہ، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال اور بلند اخلاقی اقدار کا جو ہے وہ درس دیتی ہے. تو یہی علامہ صاحب کی شاعری ان کو خوبصورت بناتی ہے. نوجوانوں سے خطاب کیا ہے علامہ، یعنی آپ نے یہ لکھنا ہے کہ مجھے علامہ اقبال بطور شاعر کیوں پسند ہے. اس وجہ سے پسند ہے کہ علامہ اقبال نے نوجوانوں سے خطاب کیا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر نوجوانوں کی خودی اگر بیدار ہو جائے، اگر نوجوان کسی امت کے بیدار ہو جائیں تو پھر وہ قوم کی وہ کیا ہے
ہر فرد ہے ملت کے افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو نوجوان سے خطاب کرتے ہوگا کبھی اے نوجوان مسلم تدبر کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا کہ تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ تو اس کے بعد بیٹا انگریز کے تعلیمی نصاب پر تنقید کی ہے، گلہ ہے مجھ کو یا رب خداوندان مکتب سے، گلہ ہے مجھ کو یا رب خداوندان مکتب سے کہ سبق شاہین بچوں کو سکھلا رہے ہیں خاک بازی کا، سبق شاہین بچوں کو سکھلا رہے ہیں خاک بازی کا۔ انگریز کے تعلیمی نصاب پر تنقید کی ہے۔ ظاہر بات ہے انگریز کا تعلیمی نصاب جو ہے یہ سر سید احمد خان کی کاوشوں سے پھر شروع ہوا، اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو امپیکٹس جو ہیں اس پر انشاءاللہ ہم پھر کبھی بات کریں گے کہ اس کے فوائد کیا ہوئے، اس کے نقصانات کیا ہوئے۔ بہرکیف علامہ اقبال نے انگریز کے تعلیمی نصاب پر تنقید بھی کی ہے، لیکن یہاں پر میں ایک شعر دو شعر میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، یعنی مشرق سے بیزار نہ ہو، مشرقی روایات اور جو اسلامی روایات ہیں اس سے بیزار نہ ہو، مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، ہے فطرت کا یہ اشارہ کہ ہر شب کو سحر کر، ہے فطرت کا یہ اشارہ کہ ہر شب کو سحر کر۔ پھر ایک جگہ پہ فرماتے ہیں کہ گھٹی میں ہو لا الہ تو کیا خوف، گھٹی میں ہو لا الہ یعنی بچے کو اگر بچپن میں ہی والدین اگر اس کی تربیت ایسی کر دیں، گھٹی میں ہو لا الہ تو کیا خوف، گو تعلیم ہو فرنگیانہ، گو تعلیم ہو فرنگیانہ، اگر فرنگیانہ تعلیم بھی بچوں کو اگر دلوانا مجبوری ہی ٹھہری تو تم اس کی گھر پہ پہلے تربیت کرو، تربیت کر کے پھر ان کو جو ہے وہ آگے بھیجو۔ تو علامہ صاحب کا جو ہے یہ نظریہ بھی بڑا قابل توجہ ہے۔ گلہ ہے مجھ کو، اچھا پھر ایک اور شعر، گرچہ مکتب کا جوان زندہ نظر آتا ہے، گرچہ مکتب کا جوان زندہ نظر آتا ہے مردہ ہے، یہ دوسرے مصرے کا پہلا لفظ ہے، پہلے دو الفاظ ہیں، گرچہ مکتب کا جوان زندہ نظر آتا ہے مردہ ہے، فرنگی سے مانگ کے لایا ہے نفس، یعنی اپنے سانس بھی جو ہے یہ انگریزوں سے مانگ کر لایا ہوا ہے، لہٰذا گرچہ مکتب کا جوان بظاہر تو زندہ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے، مردہ ہے، مردہ ہے، فرنگی سے مانگ کے لایا ہے نفس۔ تو علامہ صاحب نے جہاں پر نوجوان سے خطاب کی، یہ بھی نوجوانوں سے یہ خطاب ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت جو ہے، اس پر میرے پاس کچھ کہاں کر کے ہوگا، میرا خیال ہے علامہ اقبال کا عشق رسول شاید اس میں ہوگا، پوری کی پوری نظم یہ شامل ہے۔ یہ انہوں نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شان میں پوری نظم لکھی، میں ایک دو اشعار بطور تبرک میں حصول برکت کے لیے پڑھتا ہوں۔ نور چشم رحمت للعالمین، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کے لیے رحمت ہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، اور حضور جو ہیں ان کی نظروں کا جو نور ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو نور چشم جو ہے بیٹی کو بھی کہتے ہیں، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جو اولین کے بھی امام ہے اور آخرین کے بھی امام ہے، یعنی ختم نبوت پر بھی علامہ صاحب نے بات کر دی ہے، بات سمجھا گی میرا بیٹا؟ تو امام اولین و آخرین، بانوے تاجدار حل عطا، یہ جو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، یہ بھلا کس کی زوجہ ہیں؟ کس کی زوجہ ہیں؟ کہتے ہیں ان کی زوجہ ہیں جن کی شان میں سورہ نازل ہوئی ہے، حل عطا علی الانسانی حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، یہ جو سورت نازل ہوئی ہے یہ کس کی شان میں نازل ہوئی ہے؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ تو کہتے ہیں یہ ان کی زوجہ محترمہ ہیں، بانوے تاجدار حل عطا، اور وہ جو تاجدار حل عطا ہے وہ کون ہے؟ علامہ صاحب دیکھیں ذرا کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں وہ کون ہے؟ اس کا نام ہے مرتضیٰ، مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا، مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا۔ تو بیٹا اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان سے جو ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی محبت جو ہے وہ بھی ہمیں ان اشعار میں نظر آ رہی ہے جی۔ علامہ اقبال کی صوفیہ کرام سے کی تو محبت وہ دیکھیں، نے تخت و تاج میں، نے لشکر و سپاہ میں ہے وہ بات جو مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے۔ پھر فرمایا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار، یہ بھی جو ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ پھر فرماتے ہیں صحبت پیر روم سے ہوا یہ مجھ پہ راز فاش، صحبت
پیر، آپ کو پتہ ہے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سے علامہ صاحب کی محبت کتنی زیادہ ہے. آپ عرض کرتے ہیں کہ صحبت پیر روم سے، یعنی میں پیر روم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں، گو ہمارا فاصلہ 1000 سال کا ہے، لیکن پھر بھی مجھے ان کی صحبت نصیب ہوئی ہے. صحبت پیر روم سے ہوا یہ مجھ پہ راز فاش، لاکھ حکیم سر بجیب ایک کلیم سر بکف. یعنی کئی فلسفی اور دانا جو ہیں وہ جب مشکل وقت آتا ہے تو دیکھتے ہیں اچھا یوں کر لیں یوں کر لیں یوں کر لیں، لیکن وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے درویشی عطا فرمائی ہے وہ اپنا سر قلم کر کے اپنے ہاتھ پہ رکھ دیتا ہے، کہتے یہ لے جناب میں حاضر ہوں، میری خدمات حاضر ہیں، حکم فرمائیں کیا چاہتے ہیں آپ، جیسا کہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا. تو علامہ اقبال کی صوفیہ کرام سے کی تو محبت نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے. وہ بات جو مرد کلندر وہ کیا ہے، میرے کدو کو غنیمت جان کے بادائے ناب، میرے کدو کو غنیمت جان کے بادائے ناب، نہ مدرسے میں ہے باقی نہ خانقاہ میں ہے، نہ مدرسے میں ہے باقی نہ خانقاہ میں ہے. آگے چلتے ہیں بیٹا، خودی کا تصور خودی پر اگر آپ ہم شعر سنیں یا پڑھیں تو پھر کتنے جو ہے وہ میں ایک دو بس سنا دیتا ہوں. خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ. پھر ایک نیا شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، یہ تو خیر ہے نا، وہ ہے غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاسبانی، غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاسبانی، شاید کسی حرم کا ہے تو بھی آستانہ، شاید کسی حرم کا ہے تو بھی آستانہ. پھر علامہ اقبال کا فلسفہ موت و حیات دیکھیں بیٹا، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. جو میرے راستے میں کٹ جائیں، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں کٹ جائیں، خبردار ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہے، لیکن تمہیں ان کی زندگیوں کا شعور نہیں ہے. ایسے علامہ صاحب نے کہا ہے، ہو اگر خود نگرو خود گرو خود گیر خودی، ہو اگر خود گرو خود نگرو خود گیر خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے، یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے. تو فلسفہ موت و حیات اور ہے، اگر تیری خودی بیدار ہے، اگر تیری خودی زندہ ہے، اگر غیر وہ کیا ہے، علامہ صاحب فرماتے ہیں غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگ و دو میں، غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. تو علامہ صاحب نے جو فلسفہ موت و حیات بیان کیا ہے اس میں وہ کیا فرمایا کہ گر نہ ہو تجھے الجھن تو کھول کر کہہ دوں. علامہ صاحب فرماتے ہیں گر نہ ہو تجھے الجھن تو کھول کر کہہ دوں، وجود حضرت انسان نہ روح ہے نہ بدن، وجود حضرت انسان نہ روح ہے نہ بدن. تو اس اعتبار سے بیٹا پھر مومن کا قرآنی تصور، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسا مرد مومن چاہتے ہیں کہ جو دین اور دنیا دونوں کا، دیکھیں نا اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے یوں دعا کرو، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو علامہ صاحب ایسا انسان چاہتے ہیں کہ جو دین اور دنیا دونوں کو ساتھ ملا کر کے چلے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ دین اور دنیا کے بارے میں دونوں پڑھنا چاہتے ہیں تو علامہ صاحب کی شاعری کے ساتھ ساتھ جو آپ کے 6 لیکچرز ہیں، ریکنسٹرکشنز آف ریلیجیس تھاٹس، جس کا ترجمہ بھی کئی لوگوں نے کیا ہے، اور جو سب سے پہلا ترجمہ وہ ہے تشکیل جدید الہیات. اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے کہ علامہ اقبال نے دنیا کو کس نظر سے دیکھا ہے اور کس قدر آپ نے فلسفیانہ اور آپ نے کس قدر علم الکلام پر ابحاث اس پر کی ہیں کہ سبحان اللہ. تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں بڑا، لیکن اس کو پڑھنے کے لیے ظاہری بات ہے آپ کو اتنا مطالعہ ضروری ہے. تو مومن کا قرآنی تصور آپ نے بیان کیا. اقبال کا تصور ہے سخت کوشی محنت، فرصت میسر آتی ہے فقط غلاموں کو، نہیں ہے بندہ حر کے لیے جہاں میں فراغ. آپ نے یہ فرمایا اقبال اور حسن فطرت، یہ کائنات چھپاتی نہیں ضمیر اپنا. یہ کائنات، یہ شعر مجھے آتا نہیں، میں ذرا آپ کو ذرا یہاں سے پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. یہ کائنات چھپاتی نہیں ضمیر اپنا، کہ ذرے ذرے میں ہے ذوق آشکارائی، کہ ذرے ذرے میں ہے ذوق آشکارائی. وہ کیا ہے کہ ہر مستور کو بخشا گیا ہے ذوق عریانی. دوسرا مصرع ہے یہ، ہر مستور کو بخشا گیا ہے ذوق عریانی. یہ دنیا، ہاں یہ دنیا دعوت دیدار ہے فرزند آدم کو، یہ دنیا دعوت دیدار ہے فرزند آدم کو، کہ ہر مستور کو بخشا گیا ہے ذوق عریانی. ہر مستور کو بخشا گیا ہے، ہر وہ چیز جو چھپی ہوئی ہے وہ چاہتی ہے کہ میں ظاہر ہو جاؤں اور دنیا مجھ کو دیکھے. تو یہ بیٹا آپ کا حسن فطرت ہے، اقبال کا تصور حسن فطرت. کلام اقبال میں ذوق بندگی. علامہ صاحب عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، نخواہم ای جہانو آ جہارا، مرائی بس کے دارم رمز جارا، سجود دے از سوز و سرورش بوجہ دارم زمین و آسمارا. تو اس اعتبار سے جو ہے اقبال کا ذوق بندگی. کلام اقبال میں
کلام اقبال میں عکس قرآن، یہ میرے پاس اتنی موٹی کتاب ہے، یہ دیکھیں ذرا، انجینئر عبدالحکیم ملک نے اس کو جو ہے کمپائل کیا ہے، اور یہ بڑی پیاری کتاب ہے۔ وہ بچے جو CSS کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے اور دیگر جو ہے اسٹوڈنٹس کے لیے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اوپر قرآن پاک کی آیت لکھی ہے، پھر اس کا ترجمہ، پھر اس کا انگلش میں ترجمہ قرآن پاک کی آیت کا، پھر علامہ صاحب کا ایک شعر دیا ہے، اس کے بعد اس شعر کی جو ہے وہ ٹرانسلیشن کی ہے، ٹھیک ہے، تو اس شعر کی انگلش میں ٹرانسلیشن کی ہے۔ اس کا نام ہے کلام اقبال میں عکس قرآن، کلام اقبال میں عکس قرآن، اور کتنے صفحات کی یہ کتاب ہے، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے تقریباً 500 صفحے کی کتاب ہے۔ تو آپ اس میں ذرا، یہ بڑی ذوق شوق والی کتاب ہے۔ چشم اقوام یہ نظارہ اب تک دیکھے، رفت شان رفع نالہ کا ذکر رکھ دیکھے۔ تو کلام اقبال میں عکس قرآن، جگہ جگہ پر علامہ اقبال نے قرآن پاک سے الفاظ لیے ہیں، ان کو بطور تلمیحات استعمال کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ میرا کلام جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس میں پائی جاتی ہے۔ اقبال کا نظریہ اخلاق وہی ہے جو قرآن پاک نے بیان کیا ہے، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ وہ لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، حضور کے ساتھ والے ہیں، ان کی خوبی کیا ہے، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر سخت ہیں، ورحماء بینہم، اور آپس میں بڑے پیار کرتے ہیں، آپس میں بڑی محبت کرتے ہیں۔ تو علامہ صاحب کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، بالکل نرم ہو جاتے ہیں جب مسلمان ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ قریبی ہو جاتے ہیں۔ رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اقبال کا تصور زمان و مکان، فریب نظر ہے سکون و ثبات، بڑا اعلیٰ پائے کا شعر ہے۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں فریب نظر، تیری نظر کا فریب ہے کہ جو چیزیں رکی ہوئی ہیں اور جو چیزیں جو ٹھہری ہوئی نا، یہ فریب نظر ہے، فریب نظر ہے سکون و ثبات، تڑپتا ہے ہر ذرہ کائنات، تڑپتا ہے ہر ذرہ کائنات۔ آگے مقام انسان اور تسخیر کائنات، علامہ اقبال کے موضوع ہیں، تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، تیرے، یہ بھی شعر میں مجھے دیکھنا پڑے گا، تیرے عشق و محبت کی، تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، میں نے یہاں پہ نشان تو لگایا تھا، تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی۔ چلیں اگر فرض کیا اگر ابھی نہیں ملتا تو آپ میرے بیٹا ذرا اس کو جو ہے اس میں سے تلاش کر لیجئے گا، میں ابھی شاید دیکھتا بھی ہوں اگر مجھے مل گیا تو، تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، تو اس کو آپ میرے بیٹا ذرا گوگل کر لیجئے گا۔ مقام انسان اور تسخیر کائنات، اقبال کا ذوق جنوں، علامہ صاحب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، عطا اسلاف کا جذب دروں کر، شریک زمرہ لا یحزنوں کر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ اب وہ اس کی میں انٹرپریٹیشن کی طرف نہیں جاؤں گا ورنہ پھر اور ذرا کام اس ذرا زیادہ ہو جائے گا۔ آخری پوائنٹ، کلام اقبال میں عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ شعر تو آپ سنتے رہتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ تو ہو گیا۔ ایک اور میں آپ کی نظر کرتا ہوں، فارسی کے دو اشعار ہیں، مسلمان آ فقیر کج کلا ہے، کہ مسلمان جو ہے نا یہ عام فقیر نہیں ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا فقیر ہے، اسی لیے اپنی جو ٹوپی ہے نا، یا جو اپنا جو امامہ اسے تھوڑا سا یہ ٹیڑھا رکھتا ہے، کیونکہ یہ حضور، کیونکہ وہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ تو مسلمان فقیر تو ہے، لیکن فقیر ہے کس کی ذات کا، یہ در رسول کا محتاج ہے، حضور کی ذات پاک کا فقیر ہے۔ تو مسلمان آ فقیر کج کلاہے، رمید از سینہ او سوزے آہے، نبی پاک علیہ السلام کی دوری کی وجہ سے اس مسلمان کا سینہ جو ہے چاک چاک ہوا پڑا ہے۔ دلش نالد چرا نالد نہ داند، نگاہ یا رسول اللہ، نگاہ یا رسول اللہ، نگاہ۔ عرض کرتے ہیں کہ میرا دل رو رہا ہے، کیوں رو رہا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن اس کا علاج کہاں ہے، یا رسول اللہ اگر آپ نگاہ کرم فرما دیں تو یہ میرے دل کو جو ہے وہ سکون میسر آ جائے۔ تو بیٹا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آج ہم پڑھ رہے تھے کہ میرا پسندیدہ شاعر، کچھ کتابیں میں نے آپ سے کہا تھا کہ اینڈ پہ میں عرض کروں گا۔ اقبال کا نظریہ اخلاق، سید احمد رفیق، ادارہ ثقافت اسلامیہ، اقبال کا تصور زمان و مکان، یہ بھی مجلس ترقی ادب نے چھاپا ہے۔ اقبال جہاد اور کفریہ سازش، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اقبال اور مغربی مفکرین، جگن ناتھ آزاد جو ہے، یہ بک کارنر نے چھاپی ہے۔ کلام اقبال میں خودی اور بے خودی،
کلام اقبال میں خودی اور بے خودی، یہ کس نے چھاپی ہے جی؟ یہ پروفیسر مظفر حسین وڑائچ ہیں، اور یہ مکتبہ ہسپانیہ ہے، ساہیوال سے چھپی ہوئی ہے۔ اس کے بعد قندیل اقبال ہے، کلام اقبال کا موضوع اور انتخاب، مولانا پروفیسر مولانا محمد رفیق چودھری، اچھے آدمی ہیں، عالم بھی ہیں، مکتبہ قرآنیات سے چھپی ہے یہ والی کتاب۔ اس کے بعد ہے جی کہ اقبال اینڈ قرآنک وزڈم، انگلش میں ہے، اقبال کے فہم اسلام پر اعتراض، بڑی پیاری کتاب ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے علامہ اقبال پر اعتراضات کیے ہیں تقریباً 100 کے قریب ان کی تعداد ہے، تو ان کو ڈاکٹر ایوب صابر نے ابھی چند ہی مہینے پہلے ان کا انتقال ہوا ہے، یہ آئی تھنک یہ مارچ ہے 2023، تو میرا خیال ہے جنوری میں یا شاید دسمبر میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ انہوں نے علامہ اقبال کا دفاع کیا ہے اور بڑا کمال کیا ہے۔ وہ لوگ جو علامہ صاحب کو پڑھنا چاہتے ہیں، واقعی علامہ صاحب سے پیار کرتے ہیں، وہ لازمی اس کتاب کو خریدیں اور پڑھیں۔ یہ پروفیسر ڈاکٹر ایوب صابر ہیں، اقبال اکیڈمی نے چھاپی ہے، بڑی پیاری کتاب ہے۔ علامہ اقبال صوفی تبسم کی نظر میں بہت خوبصورت کلیکشن ہے یہ بھی۔ افکار اقبال اور روشن خیالی، وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ علامہ صاحب روشن خیال بھی تھے، تو اس اعتبار سے روشن خیالی کو تو ہم نہیں کہیں گے، لیکن ہم یہ ضرور کہیں گے کہ علامہ اقبال جو ہے وہ چاہتے تھے کہ ایک ایسا سلسلہ ہو کہ جس میں جو ہے جو آنے والے جو حالات ہیں ان کو بھی جو ہے ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ افکار اقبال تشریحات جاوید، علامہ اقبال کے بیٹے ڈاکٹر جاوید اقبال نے اس کو جو ہے وہ انٹرپریٹ کیا ہے، علامہ صاحب کی شاعری کو اور علامہ صاحب کے جو ہے وہ دیگر افکار کو۔ تھوڑا سا کنٹراڈکشن بھی ہے اس کے اندر، لیکن چلو۔ اقبال اور عشق رسول، رئیس احمد جعفری ہیں، یہ بک کنگ والوں نے چھاپی ہے، اقبال اور عشق رسول، بڑی پیاری کتاب ہے۔ اس کے علاوہ یہ دیکھیں، میں ابھی چند دن پہلے خرید کے لے کر آیا ہوں، اقبال کا ذوق جنون، اقبال کا ذوق جنون، پیر عبداللطیف خان نقشبندی، بہت پیارے آدمی ہیں، یہ نشان منزل پبلیکیشن والوں نے چھاپی ہے، بہت پیاری کتاب ہے۔ شعور اقبال، کہ علامہ صاحب کا شعور جو ہے وہ کتنا بلند تھا، اس پر جو ہے یہ پروفیسر منیر احمد صاحب ہیں، انہوں نے اس پر جو کام کیا ہے، اور بہت یہ ادبستان لاہور جو ہے انہوں نے کام کیا ہے۔ تو بس یہ اور بھی کچھ سامان ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ یہ کتابیں جو ہیں، اگر آپ علامہ صاحب سے پیار کرتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں علامہ صاحب کو، تو یہ کتابیں انشاءاللہ آپ کے لیے مددگار ثابت ہوں گی۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں، آپ نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا، میرا بیٹا سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔